अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। हफ्ते का इख्तिताम सिंध के बल्दियाती कानून में दूसरे तरमीमी बिल की मंजूरी से हुआ, जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तनाज़ा बना हुआ है। अपोजिशन इल्ज़ाम आयद कर रही है कि रेवेन्यू जनरेट करने वाले इदारे सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमत के कंट्रोल से लेकर सूबे को वापस कर दिए हैं। हमारे सूबे विफाक से वसाइल की NFC के जरिए तकसीम पर बहुत जोर देते हैं, मगर बदकिस्मती से वसाइल की अजला और डिवीजन्स में तकसीम से कतराते हैं। अगला हफ्ता मिनी बजट की आमद के इम्कान से शुरू हो रहा है। हुकूमत 6 अरब के IMF के मुअत्तल शुदा प्रोग्राम की बहाली के लिए आयद शर्त की पासदारी के लिए एक मिनी बजट ला रही है, जिसमें 350 से 400 अरब के टैक्स एग्जेम्पशंस का खात्मा किया जाएगा। टैक्स एग्जेम्पशंस के खात्मे से महंगाई की जारी लहर पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। डॉलर की बेलगामी किसी काबू में आने का नाम नहीं ले रही। सऊदी अरब से 3 अरब के डिपॉजिट और मुशीर खजाना शौकत तरीन की वार्निंग को डॉलर बिल्कुल खातिर में नहीं लाया और हफ्ते की क्लोजिंग इंटर बैंक में 178 रुपए से जायद पर हुई। महंगाई की बानी प्रोडक्ट करप्शन होती है। महंगाई की ही तरह करप्शन के महाज पर भी खबरें अच्छी नहीं हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हकायक चश्मकुशा हैं। पुलिस, जिसकी बेहतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी दावा और नारा थी, वो करप्शन इंडेक्स में बदस्तूर टॉप कर रही है। बाकी स्कोर भी मायूस कुन है। यही दो खतरनाक इंडेक्सेस, महंगाई और करप्शन, और इनका नेक्सस आज हमारे प्रोग्राम का इशू है। इसी पर बात करेंगे। बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल मौजूद है। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ सईद काजी साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर मैशतें मौजूद हैं। कराची से नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असल मामला जब हम ये बात कर रहे हैं महंगाई और करप्शन और इसके नेक्सस का है, मगर यहाँ हम गौर करें तो हमारे सियासी मुंतखब नुमाइंदे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। विफाक में विफाक की हुकूमत कहती है वो दुरुस्त और अपोजिशन गलत। इसी तरह सिंध में जहां पर विफाक की हुकूमत नहीं है, वहां की हुकूमत कहती है कि वो दुरुस्त और उनकी अपोजिशन जो है वो जाहिल और अनपढ़ है। ये है आज का मौजू। इस पर गुफ्तगू का आगाज नज़ीर लगारी साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, और इस पर आने से पहले वजीर आला सिंध विफाक को क्या कह रहे हैं ये जरूर सुनिए। जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर, ये सूबाई असेंबली सिंध जो है ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हों। लगारी साहब, ये क्या हो रहा है? एक बल्दियाती कानून की मंजूरी थी, इधर यार ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उधर ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस, एक बयान इधर से एक बयान उधर से। अवाम के मसाइल तरजीह नहीं है, अपना अपना मफाद और हिस्सा तरजीह बना हुआ है। असल में वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अपनी पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई हैं और इश्यूज के बारे में बात नहीं हो रही है। हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम जो रहा है, जब कायदे आज़म के ज़माने में जो बल्दियाती निज़ाम था, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बल्दियाती निज़ाम था, लगभग वही निज़ाम जो है वो चलता रहा है। बीच में जनरल मुशर्रफ के दौर में सूबों को निकाल दिया गया था और डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया गया था मरकज के। अब कराची की हद तक ये चाहा जा रहा है कि जनरल मुशर्रफ का प्रोग्राम बहाल कर दिया जाए और उसको जो है वो इस तरह नाफिज किया जाए कि सूबा जो है वो बल्दियाती मामलात में बेदखल हो जाए, सूबे को हटा दिया जाए और सूबे की कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफ तो ये मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ ये मौक़िफ़ है कि बल्दियाती इदारों को सूबाई हुकूमत ये चाह रही है कि कुछ इदारे जो जनरल ज़ियाउल हक ने दे दिए थे, निकाल दिए थे KMC से, उन इदारों को वापस लौटाया गया है और वो दे दिया गया है डायरेक्ट KMC के कंट्रोल में। पानी और ख़ास तौर पर सीवरेज और निकासी और फराहमी आपके जो इश्यूज़ हैं वो KMC को वापस कर दिए गए इस कानून के तहत। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो बॉडी है उसका चेयरमैन इसमें इस कानून में जो है वो मेयर कराची को बनाया गया है। तो उससे जनरल ज़ियाउल हक के बल्दियाती निज़ाम से, उसके बाद चलने वाले बल्दियाती निज़ाम से सबसे ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। लेकिन मुशर्रफ का जो बल्दियाती निज़ाम है उसने सूबों से शहरों को डायरेक्ट मरकज में ले लिया गया था। बस एक दानियाल चौधरी हुआ करते थे जो आजकल PMLN में है, वो कंट्रोल करते थे पूरे के पूरे
لوکل باڈی سسٹم کو اور پورے ملک میں کنٹرول کرتے تھے، اور یہ میرے خیال میں وفاق کی روح کے خلاف ہے، اور وہ وہی مانگ رہے ہیں جو جنرل مشرف نے دیا تھا۔ میرے خیال میں ایسا ہونا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ درست۔ سعید قاضی صاحب، جو بات وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے کہی گئی اس پر وفاق کا رد عمل بھی آیا، اسد عمر صاحب بھی بولے، آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہوش کے ناخن لیں، ہر بات پر دھمکی دینا۔ سر، یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں ہر کچھ عرصے بعد یہ گفتگو جھگڑا ہے کس بات کا؟ دیکھیں جی، جھگڑا نہیں، ایک کنسنسس موجود ہے۔ کنسنسس کیا ہے؟ کنسنسس یہ ہے کہ اس ملک میں جو دولت پیدا ہوتی ہے، جو اس کے محنت کش یہاں پیدا کرتے ہیں، وہ ان پر خرچ نہیں ہونی، اس پہ کنسنسس ہے۔ لوکل باڈیز کر لیں، ڈیڈ باڈیز کر لیں، آپ کو جو وفاقی کو یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ بات یہ ہے کہ جب میرے اوپر 1.5 سے 2% خرچ ہونا ہے، میرے ہیلتھ کا، میری ایجوکیشن کا، پی ایس ڈی پی پہ سب سے پہلے آ کے کٹ لگتا ہے جو میرے اوپر پیسے خرچ ہونے ہیں، اور یہ اپنی بندر بانٹ پہ لڑ رہے ہیں، یہ اپنے پیسوں پہ لڑ رہے ہیں۔ لاہور کا دیکھو کیا حال کر دیا، گندہ ترین شہر بنا دیا۔ کراچی کی حالت دیکھو، وہاں پہ آپ نے کیا حال کر دیا، وہاں پہ جو ہے چائنا کٹنگ اور وہ کریں۔ ہو از تھرائیونگ؟ لاہور ہو، کراچی ہو، کوئی بڑا شہر ہو، یہ جو قبضے گروپ ہے، میں نام نہیں لیتا، یہ ان کے لیے، یہ شہر ہمارے لیے بسنے کے لیے ہے۔ حال یہ ہے کہ آپ باہر جا کے سانس نہیں لے سکتے، یہ کر رہے ہیں۔ کون سے بلدیاتی اور مال کھاتے ہیں یار آ کے؟ کوئی نظام لے آؤ۔ اس ایک بات پہ کنسنسس ہے کہ عوام کا ٹکا عوام پہ خرچ نہیں کرنا۔ کس بندے، یہ کون سا راز، قومی راز افشا میں کر رہا ہوں کہ ہر ٹھیکے میں ہر بندے کے پیسے طے ہوتے ہیں، ایل ڈی اے میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا جائز کام بھی کروانا ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، یہاں بھلے مارشل لا ہو۔ میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، مارشل لا نظام نہیں ہوتا، نہ جمہوریت نظام ہوتا ہے، نہ لوکل باڈیز نظام ہوتا ہے، نظام معاشی ہوتا ہے۔ جمہوریت کا اس دن پتہ چلتا ہے جب میں اسکول میں بچے کو لے کے جاتا ہوں کہ میں بچہ داخل کروا سکتا ہوں، وہ اگر مجھ سے پیسے مانگ کے مجھے گھر بھیج دیں تو وہاں ایک آمریت مسلط ہے۔ یہ معاشی آمریت ہوتی ہے جس کو بچانے کے لیے کبھی ہم مارشل لا کا ڈکوسلا لے آتے ہیں، کبھی جمہوریت کا ڈکوسلا لے آتے ہیں۔ اس ملک کے لوگوں کو اس کے رائٹس دینے پر تیار نہیں ہے آپ کی اشرافیہ، اور حالت یہ ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں ایک دفعہ گھوم کے آئیں تو ایف ایکس پہ جانے والا 8 کروڑ کی گاڑی پہ باہر آتا ہے وداؤٹ ایکسیپشن۔ قاضی صاحب، جو کراچی میں جھگڑا ہے پھر وہ وفاق اور صوبے کا معاشی آمریت کا جھگڑا ہے، جو لغاری صاحب کنٹرول کہہ رہے ہیں، کنٹرول چاہیے وہاں ہر ایک کو۔ رپورٹ آپ کو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کرتا ہوں کہ یہاں پولیٹیکل سیٹ جیتنے کا مطلب جو ہے ذرائع پیداوار پر قبضہ ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شو میں ریکارڈنگ میں تھا، اور بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ اس ملک میں جتنے لوگ ہیں جو کبھی مارشل لا کے ذریعے آتے ہیں، کبھی جمہوریت کے ذریعے آتے ہیں، کبھی لوکل باڈیز، ان کی انڈیویجول خاندانوں کا گروتھ ریٹ نکالیں پچھلے 30-40 سال کا۔ یہ دونوں معیشتیں چلا رہے تھے، میرے ملک کی بھی چلا رہے تھے، اپنی بھی چلا رہے تھے۔ ان کا گروتھ ریٹ دیکھو اور میرا عشر دیکھو۔ میرے ملک کی معیشت کے کھنڈر کے اوپر بنائے ہوئے ان کے محلات ہیں، سب فراڈ کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے لڑ رہے ہیں وہاں پہ کراچی میں کہ جناب یہ لوکل باڈیز جو ہیں ہوں گی تو میرے کراچی کے جو محنت کشوں کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے پسا ہوا ہے اور سب سے زیادہ دولت پیدا کر کے اس ریاست کو جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس ریاست کی معیشت کی حالت اس بھینس جیسی ہے کہ جس کا چارہ 22 کروڑ لوگ اکٹھا کرتے ہیں، دودھ کی بالٹی لے کے 4-5 آدمی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے، اس پہ کنسنسس ہے ان کا، کوئی لڑائی نہیں، ہر لڑائی جالی ہے ان کی۔ لڑائی اصلی اس دن ہوگی جو لڑائی ابھی کسانوں نے لڑی ہے انڈیا میں، اور کہا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ نہ آئے، اور انہوں نے اپنے حقوق جیتے ہیں خود لڑ کے، جو کارپوریٹائزیشن کے نام پہ ان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ آئے، اگر آئی تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ہم، اور وہ جنگ انہوں نے 14 ماہ لڑ کے جیتی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے لڑائی، کوئی نہیں ہے۔ میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، ٹھیک کہا، میں لغاری صاحب میرے استاد ہیں اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ہر برف ان سے ایگری کرتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل کھیل جو میں نے ان کی بات میں بات ایڈ کی ہے، کھان پین کا معاملہ ہے۔ بالکل، وہ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ معاشی آمریت ہے یہ ان لوگوں کی، جو بھی بیٹھے ہوئے فیصلہ سازی پہ۔ یہ تو بتاؤ، علاج حق ہے، ہر عام آدمی کا، تعلیم حق ہے، مکان حق ہے، کپڑے حق ہیں، روٹی آپ کا رائٹ ہے، اور کیا ہیومن رائٹس کی آپ نے 2 نمبر یہ بنا کے لگے؟ تو پھر عوام کو خود اٹھنا پڑے گا۔ وہی بات جیسے ابھی انہوں نے حوالہ دیا، دانیال چودھری تب کنٹرول کر رہے تھے، تو پھر وہ اگلی جماعت میں، مطلب جو حکومت میں ہو وہاں راستہ خود بخود بن جانا چاہیے۔ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، جون میں جب بجٹ آیا تو وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم صاحب نے فرمایا کہ لوٹ سیل ہے، تو یہ لوٹ سیل تھی نہیں تھی، اب تو منی بجٹ سر پر کھڑا ہے۔ دیکھیں جی، میں ایگری کر رہا ہوں 100% قاضی صاحب سے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں آپ ہوں، اور دوسری بات جو ہم نے دیکھی ہے کہ بڑی جلدی ان کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلی پارٹی کون سی حکومت میں آ رہی ہے، یہ پارٹی بدل لیتے ہیں تاکہ ان کی فیملیز
تاکہ ان کے دوست، تاکہ وہ ساری جو اوپر کی 5-10% بزنس اور ایسٹس پہ قابض ہیں وہ اور قابض ہو جائیں. انفارچونیٹلی اس کا اس سے تعلق ہے جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے رپورٹ ڈالی ہے کہ کرپشن وہ پولیس، جوڈیشری اور دوسرے اداروں میں جو ہے وہ ہیلپ انہی کو کرتی ہے جو یہاں لوٹ کے پھر قابض ہوتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں. ابھی بھی لوکل باڈیز تو انہوں نے لانی ہی نہیں تھی، یہ تو مارشاء اللہ لے کے آتا ہے کیونکہ ان کو پولیٹیکل گورنمنٹس پسند نہیں آتی. تو لوکل باڈیز اب کیونکہ انفورس کرنی ہے، کورٹس نے آرڈر دے دیا ہے، تو انفارچونیٹلی اب اس پہ جھگڑا ہے کیونکہ اب وہ کیک جو ہے، وہ جو ٹیکس ہے وہ لوکل باڈیز کے تھرو آنا ہے. تو نیچرلی یہ وفاق اور صوبوں کا جھگڑا نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہے کہ جس کی بھی حکومت ہوگی اس میں پلفریجز، کرپشن، مس اپروپریشن اور اس پیسے کو جو ہے اپنی سڑکیں بنوا لینا، اپنے دوستوں کی سڑکیں بنوا لینا، اپنے لوگ چھڑوا لینا، وہی کچھ ہوگا لوکل باڈیز میں جو اور زیادہ ہو جائے گا کیونکہ زیادہ لوگ ہیں. پروونشل اسمبلیز میں کم ہے، فیڈرل تو شاید پالیسی بناتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر خیر صاحب، تھوڑا سا یہ اس کے اوپر آتے ہیں جو IMF کے ساتھ 6 ارب کے پروگرام کی بحالی کا معاملہ ہے. 350 سے 400 جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں وہ ختم کرنے کی شرط سامنے آ رہی ہے. یہ منی بجٹ کتنا بڑا بوجھ بن سکتا ہے؟ حکومت کو تو شاید کوئی سہولت ہو یا نہ ہو، یہ وقت بتائے گا، بٹ عوام کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بننے کو؟ دیکھیں پہلے تو یہ ذرا دیکھ لیجئے، عوام کو ایک منٹ، عوام کی بات تو ہم دونوں نے کر لی ہے کہ عوام کو کچھ نہیں ملے گا سوائے مہنگائی کے. سوائے مہنگائی. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کے جو انویسٹرز ہیں اس ملک میں جو ایکومولیشن کرتے ہیں، لارج انڈسٹری اور اسمال بزنسز، ان پہ کیا اثر پڑے گا، اور ان کے اثر پہ پڑنے سے ہی روزگار پہ اثر پڑے گا، مہنگائی پہ پڑے گا. جب آپ یہ مراعتیں واپس لیں گے، ہمارا اس وقت جو جتنے بھی ایکسپورٹیبلز ہیں اسپیشلی ٹیکسٹائلز میں، وہ سب حکومت کی مراعات سے ہیں. بجلی سستی دی جا رہی ہے ان کو اور ٹیکس چھوٹیں دی جا رہی ہیں، مراعتیں. یہ جب ختم ہوں گی تو وہ جو سڈنلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹس بڑی تھی ٹیکسٹائل کی، وہ بند ہو جائیں گی. اسی طرح آپ کی جو یہ انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی، جس میں آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ انلیگل پیسہ بھی، بلیک منی بھی پارک ہو سکتا ہے، وہ جب مراعتیں ختم ہوں گی تو کرائسس میں چلے جائے گی یہ انڈسٹری، اور سڈنلی وہاں جو امپلائبلٹی ہے وہ پرابلم میں آئے گی. سو میرا یہ خیال ہے کہ IMF جو آپ پہ انٹروڈیوس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان ایفیشینٹ انڈسٹریز ہیں اس ملک کی، جو نہیں چل سکتی گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر، وہ ختم ہو جائیں، اور تاکہ پھر ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ آئیں، وہ آپ کو کوالٹی پروڈکٹ بھی دیں گی، وہ ریلیٹیولی چیپر کوالٹی بھی دیں گی، اور ملک پھر اس لیول پہ چلے گا. ڈاکٹر قیس صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس حکومت کی جو 3 سال کی یہ پالیسیز ہیں ہماری معیشت کو لے کر، یہ لانگ ٹرم آپ کو لگ رہی ہیں، شارٹ ٹرم پالیسیز؟ دیکھیں یہ ان کی ساری پالیسی جو تھی نیو کلاسیکل ماڈل تھا اور لانگ ٹرم تھی، جس میں حکومت نے سوائے مراعتیں دینے یا مراعتیں واپس لینے کے اور کچھ نہیں کرنا تھا. پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کمپٹیشن میں وہ اپنے آپ کو فیزیبل بناتی ہے یا نہیں بناتی. ابھی تک تو اتنا تھا کہ دوستوں کی انڈسٹریز جو ہیں ان کو بجلی بھی کم کر دی، اور IMF کہتی ہے یہ نہ کریں. اور اس لیے یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہیں. اسٹرکچرل چینجز لانی تھی وہ نہیں آئیں، نہ پولیس ریفارمز آئے، نہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز آئے، نہ جوڈیشل ریفارمز آئے، اور نہ ہی ان دا کانٹیکسٹ لیگل ریفارمز آئے، اور شاید فائنینشیل بھی نہیں آ سکے. اس لیے جو یہ حکومت چاہتی تھی وہ ممکن ہی نہیں ہے ان ریفارمز کے. میں اس کو بڑی سمپلی کہہ دیتا ہوں کہ 19ویں صدی کے انسٹیٹیوشنز اور قانونوں سے 21ویں صدی میں ہم نہیں جا سکتے، اور وہ یہ کوشش بھی کر لیں تو نہیں. تو مہنگائی کی جہاں تعلق ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئے گی. مگر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے. کیا ہم خطے کی حد تک، ہمسایوں کی حد تک سستے ترین ملک ہے؟ جہاں ڈالر میں قیمتیں بڑھ رہی ہوں اور روپوں میں تنخواہیں مل رہی ہوں، وہ سستا ترین ہے. ہمارے پاس سر ان کی پھر بیسک کیلکولیشن کس چیز پر ہے؟ میں آپ کو کیلکولیشن دیتا ہوں. جو کیلکولیشن اکانومسٹ کرتے ہیں وہ PPP ہے، پرچیزنگ پاور پیرٹی، کہ 1 روپیہ کیا خرید سکتا ہے. اور اس میں ہم 153rd ملک ہیں دنیا کا.
ہم سے اوپر 152 بیٹھے ہیں. یہ سمپلی کہہ کہ جی سستا ترین ملک ہے، ایشو یہ نہیں ہے. جس ملک کی مثال کے طور پہ ہماری جو آئل ہے وہ $0.8 کا یہاں مل رہا ہے لیٹر، امریکہ میں $1 کا ہے. ان کی کوشش ہے کہ $1 پہ لے جائیں، مگر امریکہ میں پر کیپٹا انکم روز کی $20,000. سر پھر میں آپ کی بات سے تو یہاں پہنچی کہ وزیر اعظم صاحب واقعی شاید 153 دیکھتے ہوئے ایسے دیکھتے. میرا خیال ہے کہ ان کو انفارمیشن ہی پوری نہیں دیتے. انفارمیشن میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو پوری انفارمیشن ملتی ہی نہیں. میں لغاری صاحب مشیر خزانہ ہم معیشت کے اوپر بات کر رہے ہیں، انہوں نے بار بار وارن کیا ڈالر کی اڑان کو لے کر، اور یہ بھی کہا بہت سے اپنے انٹرویوز کے اندر کہ اس کو 165-66 پر ہی رہنا چاہیے تھا. سٹے بازی کا نتیجہ بھی کہا، یہ بھی کہا کہ جب انجیکٹ ہوں گے پیسے آئیں گے تو یہ کنٹرول میں ہو جائے گا، مگر کنٹرول نہیں ہوا ڈالر. یہ اڑان نیچرل لگ رہی ہے یا آرٹیفیشل ہے؟ دیکھیں حکومت کی نااہلی ہے. ہماری وزارت دو قسم کی پالیسیز ہیں. ایک جو حکومت کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، جو مالیات کو ڈیل کرتی ہے، وہ ہماری جو ہے وہ مانیٹری پالیسی ہوتی ہے، اور دوسری جو ڈے ٹو ڈے منسٹریز کے اور گورنمنٹ کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے وہ تو ہوتی ہے فسکل پالیسی. دونوں پالیسیز کا فیلور ہے، اور دونوں IMF کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر یا مشیر خزانہ بھی اور ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک بھی. اب صورتحال یہ ہوگی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ منی بجٹ کے بعد ایک قیامت خیز چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. مجھے اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ لوگوں کی اکنامی تباہ ہو جائے گی، لوگوں کے پینشنز بند کر دی جائیں گی، آپ کی بہت سے اداروں میں تنخواہیں بند ہو جائیں گی، اور لوگوں کو نان شبینہ نہیں ملے گی، اور حکومت جو ہے وہ کہے گی کہ دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. جب یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں کینیڈا کے ساتھ، پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں یورپ کے ساتھ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور جاپان کے ساتھ کرتے ہیں. جب ویجز کا معاملہ ہوتا ہے تو صومالیہ کے ساتھ، ایتھوپیا کے ساتھ، سوڈان کے ساتھ اور زامبیا کے ساتھ، اور ایسے ملکوں کے ساتھ جن کی اکنامی ٹوٹل ساؤتھ ایشیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کی اکنامی ہم سے ذرا سا بھی کم ہو. وہ ہم سے بہتر اکنامیز ہیں ساری کی ساری. ہمارے محترم قاضی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ کس طرح انڈیا میں، اب انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے بھائی، اس کے باوجود دنیا کی 3rd اکنامک پاور انڈیا ہے. ہم کیا کریں؟ انڈیا جو ہے سب سے 3را بڑا انڈسٹریل پاور ہے دنیا میں. ہم کیا کریں؟ کیا مطلب یہ کہ اگر کوئی پالیسی بناتا ہے، اگر چلے بھائی ہمیں چھوڑ دیں، مار دیں عوام کو، 22 کروڑ کو گولی ماریں، یہ ملک کی اکنامی تو ٹھیک کریں نا. جو ادارے ہیں اپنی اکنامی تو ٹھیک کریں. جو لغاری صاحب، قاضی صاحب یہ بھی تو کہہ رہے تھے نا کہ جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں جسے معاشی آمرانہ انداز ہے جن کا، ان کی گروتھ ٹھیک ہے، ان کے گھر کی بھی معیشت گرو کر جاتی ہے، اور پھر وہ اس ملک کی معیشت کو لے کے نہیں چلتے. ان کے نوکر ہیں، ان کی گروتھ ٹھیک ہے، ان کی بھی جو ہے یہ اسی پر گزارا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں. یہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ایک عالمی سرمایہ داری نظام کی جیب میں ڈال رہے ہیں. ایک عالمی سرمایہ داری نظام جو دنیا میں چل رہا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی بچتوں کو اور پاکستان کے لوگوں کی معیشتوں کو کھاتے ہوئے چل رہا ہے. عام آدمی کے پاس قوت خرید ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو لوور مڈل کلاس تھی وہ ختم ہو چکی. اپر مڈل کلاس جو ہے وہ تیزی سے لوور مڈل کلاس میں جا رہی ہے، اور جو بڑی کلاس میں تھیں یہ ریڈیوس ہوتی جائیں گی، اور چند لوگ رہ جائیں گے. ضرور اشرافیہ ہے، رولنگ کر رہی ہے، ان کے پاس رہ جائیں گے. کروڑوں بھی ان کے پاس ہوں گے، اربوں بھی ان کے پاس ہوں گے، خربوں بھی ان کے پاس ہوں گے. ماسس کے پاس، عام آدمی کے پاس، عام محنت کش کے پاس، جس نے مزدوری کرنی ہے، جس نے دہاڑی لینی ہے، ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ سب کچھ ٹھپ کرنے کے چکر میں ہے. ابھی آنے دیں اس بجٹ کو. یہ بجٹ ہماری یہ جو شہرہ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر انگوٹھا رکھ کر اس کو دبانے کے چکر میں ہے، اور پھر آپ سے بہت سی چیزیں کہا جائے گا، فرمائش آئے گی، یہ فلان کھلونے بند کریں، یہ فلان کھلونے ہمارے حوالے کریں، یہ فلان جو ہے ان کو بیچیں، بلکہ بیچیں کیا مفت کسی کو دے دیں، PIA کو مفت کسی کے حوالے کر دیں، کوئی پیسہ نہ لیں ان سے کہیں مرضی ہے کماؤ کھاؤ، اور پھر یہ ان لوگوں سے جو کچھ بھی کرو ان کے ساتھ PIA کو ایسا کریں گے، اسٹیل مل کے ساتھ ایسا کریں گے. جو بڑے آپ کے ادارے باقی بچے ہیں اس سے پہلے ان سے بکوائے گئے، اور اتنے بے دردی سے بکوائے گئے، اور پرائیویٹائزیشن اتنی بے دردی سے کی گئی ہے، لوٹ مار کی طرح کی گئی ہے. لوٹ مار یعنی کہ ایک ایسے ادارے کو پرائیویٹائز کیا گیا جس کا مال کراچی سے لاہور جا رہا تھا،
اس کی قیمت سے اس نے راستے میں بیچ دیا اس ٹرین کے اندر مال کو، اور اس کی قیمت سے اس نے پوری فیکٹری جو تھی، پورے کا پورا وہ ادارہ جو تھا اس کو خریدا، اور اس کے تمام کروڑوں اربوں کے ایسٹ کا مالک بھی بن گیا، لیکن اس نے اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ یہ سارے کے سارے ادارے اسی طرح سے خریدے اور بیچے گئے ہیں۔ پرائیویٹ ایویشن ایک ڈھونگ تھا جس نے پاکستان کی جو ہے بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور یہ تھی بھی معیشت ان کی، یعنی ہماری پسندیدہ معیشت نہیں تھی، اور اس کو بھی انہوں نے برباد کیا ہے۔ اب لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ میں اسی گفتگو کو لغاری صاحب آگے لے کے چلتی ہوں، آپ نے بڑی بلیک پکچر سامنے رکھ دی ہے۔ سعید قاضی صاحب، وزیر اعظم نے گزشتہ روز بھی میاں والی میں خطاب میں یہ کہہ دیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا پاکستان خود مختار ملک بنے گا اور بطور آزاد ملک فیصلے کریں گے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، اور یہ بھی کیا وزیر اعظم کو IMF کی شرائط نہیں پتا، ملکی حالات نہیں پتا، انڈیکس پہ پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے، کیسے کہتے ہیں سستا ترین؟ یا فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 3 ہفتے سے بہت ہی سب کچھ سستا ہو رہا ہے۔ دیکھیں کبھی ایسا کون سا دور تھا جس میں سستا ہوا؟ آج تک مجھے بتائیں۔ ہم آزاد فیصلے کر رہے ہیں۔ میں آزاد فیصلے بالکل ہم نہیں کر رہے۔ ہم ایک آزاد ملک کے طور پہ ابھی ڈاکٹر اشفاق اظہر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، کیا ڈاکٹر کیس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 23 پروگرام آپ نے لیے ہیں، ایک بھی نہیں چلا تو یار بند کر دو۔ کیوں نہیں ری تھنک کرتے اکنامک ماڈل کو؟ جب بھی ہم آپ کی بریک میں بیٹھ کے زومبی کمپنیز کی بات کر رہے تھے کہ امریکہ بہادر کو نوٹ چھاپ کے کمپنیوں کو زندہ رکھنا پڑ رہا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک 20 کے ریسیشن کے بعد اس نظام کی ساری اوقات سامنے آ گئی ہے۔ اس کے خلاف نہ سول سوسائٹی بولتی ہے، جو اکانومسٹ آتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ جو PhD رٹ کے کر آتا ہے وہاں سے، ایک آکسفورڈ اور کیمبرج سے، وہ انٹرنیشنل فائنانشل اسٹیبلشمنٹ میں نوکریاں ڈھونڈ رہا، اپنا CV لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں سچ بولتا ہمارے ساتھ۔ ابھی یہاں آ کے ڈاکٹر اشفاق اظہر خان اور ڈاکٹر کیس جیسے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یار یہ فراڈ اور ڈھونگ تھا، یہ جو امریکہ کا کنسنسس تھا، واشنگٹن کنسنسس، اس سے باہر نکلو۔ یہ پاکستان کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت چلاؤ، واشنگٹن کنسنسس کے تحت نہ چلاؤ، ہمارا مطالبہ ہے۔ کوئی سول سوسائٹی میں یہ بات کرتا ہے؟ اور یار جو اصل آپ کے لٹیرے ہیں ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ یہ اب ٹھیک کہا لغاری صاحب نے، یہ ان کے ملازم ہیں، یہ انکم ٹیکس انسپیکٹر ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے ہمارے حکمران، یہ ہماری جیبیں خالی کر کے اپنا حصہ بیچ میں رکھتے ہیں، باقی ان کو دے دیتے ہیں۔ کوئی پولیٹیکل موومنٹ اس میں چل رہی ہے؟ کدھر گئی پیپلز پارٹی اور کدھر گئی اس کی لیڈرشپ؟ کدھر گیا اس کا 1970 والا منشور؟ اس کا میرے خیال میں صفحہ 10۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سندھ میں بہترین حکومت ہے، دودھ شہد کی نہریں، وفاق میں نااہل لوگ بیٹھے ہیں، وفاق کہہ رہے ہیں وہاں کرپٹ اور چور بیٹھے ہیں، ہم بہترین کر رہے ہیں، ہم نے بہت ڈیولپ کر دیا کراچی کو۔ کراچی ہو، ایک کیمرہ مین بھیجیں، ایک رپورٹر بھیجیں، سڑک پہ جا کے آپ انڈیپینڈنٹ سروے کروا کے دیکھ لیں کون سی حکومت اچھی اور کون سی نہیں اچھی۔ یہاں یہ حالت ہے کہ جو گورنمنٹ جاتی ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، شکر ہے یہ گئے ہیں، اگلی آ جاتی ہے پھر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ یارے کدوں جان گے۔ تو جب تک آپ ان رولنگ سٹرکچرز کو عوام کے مفاد میں استوار نہیں کرتے، پولیٹیکل موومنٹس نہیں بنتی۔ پولیٹیکل موومنٹ کیا بنے؟ سارے NGO کی ملازمتیں ڈھونڈتے پھرتے۔ سر کیا ابھی بھی کسی پولیٹیکل موومنٹ کی ضرورت ہے قاضی صاحب؟ ہے بیسیکلی پرابلم کیا ہے؟ یہاں سیاسی موومنٹ نہیں اس لیے چل رہی کیونکہ مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کو کیا کہا تھا؟ سیاسی موومنٹ کون چلائے گا؟ میں عرض کرتا ہوں کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک TV کے پروگرام میں کہا بہتی تحریک مت کرو کہ دیر چالی نہ پہ، کیونکہ اگر تحریک چلے گی تو سب کو جو ہے وہ لے کے جائے گی۔ ان کو یہ میں نے جیسے کہا کہ اس ملک کی معیشت کو کھنڈر بنا کے جس طبقے نے اوپر اپنے محلات اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ بنائے ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں، وہ چاہیں گے یہ نظام چلا جائے؟ وہ چاہیں گے کہ یار یہاں جو رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن ہے وہ میرے جیسے سعید قاضی جیسے غریب آدمی کو بھی مل جائے جس کے پاس کروڑوں روپیہ فالتو نہیں پڑا ہوا؟ وہ چاہیں گے یہ؟ یا وہ یہ چاہیں گے کہ جو میرا بچہ پالنے میں آیا یہ CM بنے گا میرا پالا بچہ؟ یہ کیا ہے یار؟ ڈونٹ وی ڈیزرو بیٹر؟ ہمارا نظام آپ نے قبضے میں لے لیا، ہمارے ساتھ جمہوریت میں آج خبر پڑتی KP کے بلدیاتی انتخاب میں 5 سابق CM کی اولادیں الیکشن لڑ رہی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک دولت مندوں کا میوزیکل چیئر ہے جس کا آپ نے نام جمہوریت رکھ چھوڑا ہے، 5-7 بندے وہی گھوم کے آ جاتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر فاروق سلیم کی سٹڈی آئی کہ پچھلے 42 سالوں میں 1700 آدمی ہیں جو آپ کی اسمبلیوں میں ریٹرن ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ آپ کی جو یہ ڈائنیسٹیز ہیں نا ضلع کی سطح پہ بن گئی ہیں، لوگوں کا پیشہ ہے الیکشن کرنا۔ صاحب یہ تو کہتے تھے نا کہ نہیں ہوگا، یہ ڈائنیسٹیز نہیں بنیں گی، PTI تو کہتی تھی نا نہیں بنیں گی۔ میں یہ کہتا ہوں دیکھیں اب میں ابھی یہ بھی تو ایک موومنٹ کے طور پہ چلے تھے نا۔ ڈاکٹر کیس سے میں بات کر رہا تھا کہ سب سے بڑا فراڈ پتہ ہے اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہ عمران خان نااہل اور ناکام ہو گیا، لہذا مسلم لیگ نون تو پیپلز پارٹی نو لے آؤ۔ او خدا کا خوف کرو یار، لیٹس گو ہیڈ، اس کے اوپر جائیں، آگے جائیں، یہ تو سارے ایک ہیں۔ چلیں آگے کہاں جائیں، ایک بریک کی اجازت دیں، آگے جائیں، وہ بھی ناکام، یہ بھی ناکام، اگلے بھی ناکام، تو پھر تو بیسک وہ جو اسٹرکچرل چینج کی بات کرتے ہیں کہیں سے درستی ہوگی تو آگے بڑھ پائیں گے اس بریک کے بعد۔
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कैस साहब, हम बात कर रहे हैं जब पॉलिसीज़ को लेकर सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, मगर हमें अपने यहाँ दोनों में कोई इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा गुज़श्ता कुछ अरसे में। ट्रांसपेरेंसी की अभी जो रिपोर्ट आई, जो अभी गुफ्तगू भी कर रहे थे हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की, वो हमें बता कि हमारा पुलिस सिस्टम है, जुडिशल रिफॉर्म सिस्टम है, हमारा हेल्थ है, एजुकेशन है, हर जगह पर करप्शन खड़ी है। जो हुकूमती दावे हैं वो इन रिपोर्ट्स के साथ मैच क्यों नहीं कर रहे होते? जी, बात ये है कि जब लेट अस अज्यूम कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मगर मेरे दोस्त इर्द गिर्द जो हैं वो सब खा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए जब मैं बात करूँगा तो फिर मैं भी डिसऑनेस्ट हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे जो हुक्मरान हैं, एक तो इनके पास वो काजी साहब सही कह रहे हैं, इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं है जिसमें ये करें। लेट अस अज्यूम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम ये लो मैन्युफैक्चर्ड लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल से बाहर क्यों नहीं निकलते? हमें क्यों नहीं नज़र आता कि दुनिया में और बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं और हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर हम डरते ये हैं कि नए लोग पैदा हो जाएंगे, आम आदमी से सरमायाकार पैदा हो जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों में से सरमायाकार पैदा हो जाएंगे, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे जो टेक्निकली डंस हैं मगर उन्होंने पॉलिटिक्स में भी आना है, उन्होंने इनहेरिट करनी है ये फैक्ट्रीज़। तो हमने ना तालीमी निज़ाम को ठीक किया हुआ है, ना इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है कैपिटलिज्म को। मैं काजी साहब की बात नहीं कर रहा कि कोई और निज़ाम, इसी सिस्टम को जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है हम उसको भी इरोड कर रहे हैं, उसमें करप्शन डाल रहे हैं ताकि हमारे बच्चों के अलावा दूसरे उस पोजीशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल पावर में ना आ जाए जो आना चाहिए। कंट्रोलिंग जी कंट्रोल कर रहे हैं ना हम, इस करप्शन के थ्रू, इस इनएफिशिएंसी के थ्रू, इस जो है नाअहलियत के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे हैं उस सारे सर्कमस्टांसेस में जिसमें IMF अपना हाथ भी डाल रहा है। वो इनको बचाए बैठा है कि जी ये चीज़ें करें तो आपका घर चलेगा। अब मिसाल के तौर पे IMF ये कहता है कि आप लोगों को बिजली महंगी करें, मगर ये क्यों नहीं कहता कि आपके मिनिस्टर्स को जो मुफ्त बिजली मिलती है वो भी ख़त्म करें? ये पेट्रोल के ऊपर भी है, ये और लवाज़मात पे भी है। सो वो जो पिछले 70 साल में लूट के अब वो फैमिलीज़ बन गई हैं, वही ग्रो कर रही हैं आगे भी। वो नहीं चाहेंगी कि आपकी इंस्टीट्यूशंस, आपकी पॉलिटिक्स और आपकी इकोनॉमिक्स उनके बच्चों के हाथ से निकल जाए, इंडिपेंडेंट हो और ग्रो करें आम आदमी की। SMEs को जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे नई चीजें नहीं आएंगी। अच्छा खैर, हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि इसके अंदर भी कुछ ग्रोथ हो रही है, मगर मेरा सवाल लगारी साहब आपसे जरा मुख्तलिफ है। ये बात हो रही है करप्शन को लेकर, हम दो ही मौजूद पर बात कर रहे हैं, करप्शन और महंगाई और इनका नेक्सस। वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बार फिर से इस अज़्म का इयादा किया जो कि गुज़िश्ता 3 साल में वो बारहा कर चुके, पता नहीं वजह क्या है बार बार दोहराने की, कि करप्शन करने के सिवा यानी चोरों के सिवा वो हर एक से मुफाहमत को तैयार हैं, इनसे नहीं। हर फोरम पर वो ये बात कहते हैं। उन्होंने दोबारा कई अपोजिशन की तरफ से भी कहा गया कि आपसे कौन NRO और मुफाहमत चाह रहा है। आपके ख्याल में बार बार दोहराने की वजह क्या है? वो खुद को याद कराते हैं, अवाम को बताते हैं, या कोई दबाव महसूस करते हैं? तो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, वो बहुत तेजी से जायल हुआ है, बहुत तेजी से। और लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि बंदा ईमानदार नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। लोगों को पता चल गया है कि बंदा खुद करप्ट है, लोगों को पता चल गया है कि बंदा बहुत ही बददियानत है, लोगों को पता चल गया है कि बंदा झूठ बोलता है। ये सारी चीजें जब इल्म में आ गई हैं तो बार बार दोहराना पड़ता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं नहीं करूंगा ऐसा, ताकि लोग इसका एतबार करें कि भाई नहीं, ये जो है जो कुछ कह रहे हैं ये बस इनके साथी चोर हैं, इधर उधर जो बैठे हैं वो बड़े चोर हैं और ये बहुत क्लीन नीट क्लीन आदमी है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि जो कुछ अभी कहानियां सामने आई हैं, ऐसी कहानियां कि इनके एक मुशीर फैमिली समेत गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं, बेटी भी साथ है, बेटा भी साथ है, वफ्द का हिस्सा है, बीवी भी है, पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार हैं, सारे वफ्द का हिस्सा हैं, और सबको रोजाना 700 पाउंड का योमिया जो है वो मिलता है। क्या होता है? TADA होता है, क्या चीज होती है वो? रोजाना के हिसाब से मिलता है और ये उनके इल्म में है। और अब तो आ ही चुका है कि घर से गवाही आ गई, घर के लोगों ने बताया है और रियाज सत्याना साहब ने बताया है और अपना वो जो है
زرتاج گل جو ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوئی ہیں اور سب لوگوں کو معلوم ہوا ہے، لیکن ان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ اگر کسی کا اگر ایک دن کے لیے، میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت ہی عام اور بہت ہی تھرڈ ریٹ آدمی سمجھتا ہوں، اگر قاضی صاحب کو پتہ چل جائے کہ نذیر لغاری کی میں نے چوری فلاں جگہ پکڑی ہے، تو سب سے پہلے آئیں گے میرے منہ پر تھوکیں گے، سب سے پہلے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم بے ایمان ہو، تم سے توقع تھی نہیں تھی بے ایمان ہونے کی۔ اب بھائی ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں روزانہ چوریاں کر رہے ہیں، خود ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ مافیا ہے، مافیا ان کے دائیں موجود تھی بائیں موجود تھی، مافیا کے خلاف شوگر مافیا کے خلاف کیا کاروائی ہوئی، آٹا مافیا کے خلاف کیا کاروائی ہوئی، پیٹرول مافیا کے خلاف کیا کاروائی ہوئی۔ لغاری صاحب قطع کلامی کی معذرت، بالکل درست سوال اٹھا رہے ہیں، ہم بھی پچھلے دنوں اٹھاتے رہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ، نوجوانوں کی فلاح کے لیے حکومت کی طرف سے 63 لاکھ کے افراد کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پر ان 63 لاکھ افراد کو اسکالرشپس دے رہے ہیں اور خود سے نگرانی کر رہے ہیں، تو کیا پھر ان کو اپنی ٹیمز پر بھروسہ نہیں ہے؟ ٹیمز کسی کام کی نہیں، اور واقعی پرائم منسٹر خود ان 63 لاکھ افراد کے اسکالرشپس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک اور بات ہے، یہ غضب کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا والیوم کتنا ہے؟ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی کے عین برابر اس کا والیوم ہے جو یہ قرضے دینے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دے سکتے ہیں، اتنے لوگوں کو یہ پیسے دے سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے پاس پیسے ہیں کہ اس طرح سے بانٹتے پھریں۔ وہ اس طرح کے پیسے انڈیا نہیں بانٹ سکتا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو اس وقت تھرڈ بڑی اکنامی بن چکا ہے دنیا کی۔ اتنے پہلے پیسے جاپان نہیں بانٹ سکتا ہے جس طرح سے اعلیٰ حضرت بانٹنے کا کہہ رہے ہیں، نہیں ہے ان کے پاس پیسے۔ اور یہ بددیانتی ہے، یہی تو جھوٹ ہے نا، جو بات آپ غلط بات کرتے ہیں اور لوگوں کے اس سے کھیلتے ہیں، آپ جذبات سے کھیلتے ہیں، اس طرح سے یہ طریقہ اختیار کر کے ہم 63 لاکھ لوگوں کو ذاتی نگرانی، بھائی ذاتی نگرانی کوئی سپر ہیومن کوئی کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، عام آدمی اس طرح کی ذاتی نگرانی کا کوئی نہیں ہے۔ ہاں کہیں جی اللہ تعالیٰ نگرانی کرے گا تو ہم چپ کر کے مان لیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آ گیا، یا معاملہ اللہ تعالیٰ خود نگرانی کریں گے۔ یہ نگرانی کریں گے؟ انہوں نے کیا نگرانی کی تھی اپنے آٹیا مافیا کی، جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے؟ انہوں نے کیا نگرانی کی تھی شوگر مافیا کی؟ انہوں نے کیا نگرانی کی تھی پیٹرول مافیا کی؟ ندیم بابر صاحب کو ہٹا دیا اور کہا کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو پھر آپ نے ان کا کیا کیا؟ کے خلاف مقدمات بنے، وہ کیا ہوئے؟ کیا ہوا خسرو بختیار کے بارے میں؟ کیا ہوا آٹا کنگز کے بارے میں جو آٹا باہر بیچتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جتنا ہماری رائج اکنامی ہے، اس سے بڑی جو ہے اکنامی جو ہے نان کنونشنل ہے، اس سے بڑی اکنامی، اور دونوں سے بڑی اکنامی جو ہے وہ اسمبلنگ کی اکنامی ہے، اسمبلنگ ہو جاتی ہے اور پیٹرنائز میں ہوتی ہے، سرکار اس کی باقاعدہ سرپرستی فرما رہی ہوتی ہے، بالکل، اور سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کون آخری جو ہے وہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے، جس کے منہ کا نوالا چھین کر وہ دے دیا جاتا ہے، کسی کو نذر کر دیا جاتا ہے، جس کے بچے کا دودھ کسی کی نذر کر دیا جاتا ہے، جس کی بیوی کا علاج کسی کی نذر کر دیا جاتا ہے، جس کی ماں مر جاتی ہے اور وہ اس کے لیے دوائی نہیں لے سکتا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو مڈل کلاس ہے، متوسط طبقہ ہے، کہ اس کے لوگ بھی، حالانکہ بیچارہ یہ طبقہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہم بالائی طبقوں کے خدمت گزار بن جائیں اور ان کے جوتے صاف کریں اور آپ اپنے مفاد حاصل کریں۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، اسی گفتگو کو آگے لے کے چلتی ہوں۔ سعید قاضی صاحب، جو لغاری صاحب بھی بات کریں، جو پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں، کیا واقعی ممکن ہے وہ خود نگرانی کریں؟ وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں قریباً ہر پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، میں اس کی خود نگرانی کر رہا ہوں، خود دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور ایماندارانہ انداز میں معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ریاست کے پاس آپ کی معیشت کا صرف 20% ہے، باقی تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے، ملٹی نیشنلز کے پاس ہے، ریاست کے کنٹرول میں نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، چند دن پہلے یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ یہ اشرافیہ این بلاک، اس کے تمام حصے ساری ریاست کے اوپر جو قابض ہیں یا مالک ہیں جو اس کے، $17 بلین میں ہمیں پڑتے ہیں، $17 بلین۔ اس میں سب سے زیادہ جو آگے تھے یہ آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس کے بعد باری باری سب کی آپ لسٹ نکال کے دیکھ لیں، اور ہم 300-400 ملین کی ایک ٹرینچ کے لیے دھکے کھا کے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ حفیظ شیخ جہاں آ کے کہتا تھا کہ جو لوگ IMF کے خلاف بولتے ہیں ان کی تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ IMF کے دفتروں کے کوریڈور میں جا سکیں، تو میں نے عرض کی تھی کہ حضور ان دفتروں میں گھسنے کے لیے آپ کو ضمیر اور اپنی غیرت جو ہے وہ باہر دہلیز پہ رکھ کے اندر جانا پڑتا ہے، اپنی قوم کا مستقبل بیچنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ نہیں کہ حل نہیں ہے، حل موجود ہے، عجب ضد کیے دھوپ لیٹی رہی،
قدم دو قدم پر شجر تھے بہت. حل ہے اور ان فرادیوں کو بھی پتا ہے جو اب سے واردات کر رہے ہیں. ایک دو دن میں ہو سکتا ہے, یہ چند سالوں میں. آج جہاں معیشت کھڑی ہے, جو میکنائزیشن ہو چکی ہے, کمپیوٹر جو آ چکے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے آج آپ ایک دن میں ایک فصل لے سکتے ہیں جدید سائنس کے تحت. 3D جو آپ کی 3D جو ہے اس سے آپ روزانہ ایک مکان بنا سکتے ہیں. نہیں بنا سکتے, ان کو پتہ نہیں ہے, ان سب کو پتہ ہے. پھر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بند ہو جاتی ہیں. ان کے اقتدار جس طرح ابھی میرے سینئر دغائی صاحب بلا وجہ اپنی جو ہے وہ مثال دے رہے تھے, ہمارے لیے تو یہ رول ماڈل ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کرپشن کے پاس سے بھی گزری ہو. لیکن اسی طرح کیس بھائی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حل ہے ہمارے پاس اور سب کو پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جتنے اب اگر انٹونیو گٹیرس جو یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل جو کہتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ کووڈ ریسیشن کے بعد یہ بات سامنے آ گئی حقیقت کی طرح کہ جو پبلک سروس ڈیلیوری ہے اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے. اس کی مراد ہیلتھ تھی. دنیا کا سب سے جو گندا ہیلتھ سسٹم نکلا ہے وہ کووڈ میں امریکہ کا تھا. اس کے بارے میں کہتے ہیں دی بیسٹ ہیلتھ سسٹم فار دی رچ ہو کین افورڈ اٹ. اچھا وہاں کیا ہوا؟ سب سے زیادہ بات ہوا کیوبا جیسا ملک جو ہے $100 بلین کی ساری اکانومی ہے, 1 کروڑ لوگ وہاں رہتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر انہوں نے فائٹ کیا اپنے پبلک سیکٹر میں رہ کے اپنے کووڈ کے خلاف. سب کو پتا ہے. یہ وارداتی یہ بات نہیں کرتے. اکانومسٹ آتے ہیں, ہم سوال کرتے ہیں, سوال اڑا کے نکل جاتے ہیں. جس طرح ابھی کہا اپنے میرے سینئر ساتھی نذیر لغاری صاحب نے, کوئی ساری پرائیویٹائزیشن تمہاری 2 نمبر تھی, نہیں تھی. ہاؤسنگ سوسائٹی آج اسٹیل مل کو کیا یہ چلانے کے لیے یہ چل سکتی ہے. آج جو انڈیپینڈنٹ سٹیک ہولڈر گروپ ہے جو ورکروں کے حوالے کریں آج, اور رشیا کو بیچ میں لے کے آئے دوبارہ, پیوٹن نے کہا ہے کہ آ کے میں چلا دیتا ہوں, یہ چل جائے گی. لیکن جو اسٹیل امپورٹ کر کے جنہوں نے, وہ تو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. باقاعدہ الزام لگا ایک وزیر پہ جو آپ کا, میں نے نہیں لگایا, وہ ممریز خان صاحب نے لگایا, جو انڈیپینڈنٹ سٹیک ہولڈر کے جو کہ اسٹیل مل کے, انہوں نے کہا اسمبلی میں بھی جا کے, قائمہ کمیٹی میں بھی جا کے, اخبار میں بھی اشتہار چھپایا, یار انکوائری کرا لو, ممکن ہے وہ غلطی کہہ رہے ہوں. قاضی صاحب جو گفتگو آپ کر رہے ہیں, جو ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے کی, سب سپورٹ کرتی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہمارے یہاں کے فگرز دے رہا ہے. ابھی آپ نے صحت کی بات, میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات مانتا ہوں, کرتے بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں, میں یہ کہتا ہوں, میری بات یہ دیکھیں نا, یہ جتنے یہ افیکٹو یہ سارے جو ہیں, یہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں. جس امریکہ میں ڈیلی ایک دو حالات پہ بات کر رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں ضرورت, ان کو لے جائیں این جی اوز کو, یہ بناتی ہیں, جو یہاں پہ سروے کرتے ہیں, خدا کا واسطہ ہمیں معاف کر دو. ہماری جو انٹلیکچوئل جو لوگ یوتھ کو جو تم گمراہ کر رہے ہو. میں نے ایک دن سوال کیا ایک خاتون سے, میں اس کا نام نہیں لیتا, میں نے کہا مجھے بتائیں جس ملک میں روٹی رائٹ نہ ہو, علاج رائٹ نہ ہو, چھت رائٹ نہ ہو, اس میں کون سی ہیومن رائٹس کی دکان کھولی ہوئی ہے آپ نے؟ تو مجھے فرمانے لگی کہ جی آپ بیسیکلی ان ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں جس کا تصور 20ویں صدی میں تھا. تو میں نے کہا جناب 21ویں صدی میں بندے کو بھوک نہیں لگتی یا اس نے بیمار ہونے سے انکار کر دیا ہے؟ یہ سارے فراڈ کرتے ہیں, ان کے سلیبس 2 نمبر ہے. یہ جو آپ کی میں آپ کو بتا دوں, ان کے نوبیل پرائز 2 نمبر ہے, خاص طور پر یہ جو امن کا اور جو اکنامکس کا دیتے ہیں. اور یار یہ سیدھی باتیں ہیں, روٹی بندے کو دنیا, یہ فیڈنگ فیلڈز آف پنجاب جو تھے, جہاں ہمارے پاس جتنی زراعت کی طاقت ہمارے پاس ہے, یہ 40% غلہ جو آج علاقہ ہمارے پاس ہے, یہ پیدا کیا کرتا تھا غلہ پورے سب کانٹیننٹ کے لیے. آج کل یہ نوٹ پیدا کرتا ہے, میں نام نہیں لیتا کس سے, عمر رائے, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہماری, یہ حل ہے. مگر حل کا آخری بات, حل اگر ہو گیا تو جو اپنے آپ کو معزز بنا کے بیٹھے ہوئے نا, یہ تاریخ میں کوڑےدان میں چلے جائیں گے. بعد میں آتی ہوں, پہلے میں ڈاکٹر قیس اسلم سے. ڈاکٹر قیس صاحب, جتنی بھی گفتگو ہم سب لوگ کر رہے ہیں, کرپشن کی وجہ ہے جو طاقتور لوگوں کا لالچ ہے. وہی بات ہوگی کہ ان کی اپنی معیشت بھی گرو کرتی ہے, ان کا آمرانہ انداز بھی ہے, وہ ہر انداز میں بہتر ہے اگر طاقت اور اختیار رکھتے ہیں. اس سارے ڈسکشن کے بعد ہم جہاں کھڑے ہیں, اسٹرکچرل چینج ہم نے کرنی نہیں, ہمیں ابھی بھی دکھ رہا ہے. ہمارے پاس حل ہے اس پورے کے پورے دلدل جس میں ہم پھنس چکے ہیں, ہر حساب سے معاشی, انتظامی, سیاسی, آگے کوئی راستہ دکھتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح قاضی صاحب نے کہا کہ حل ہیں, یہ کرنا نہ چاہیں تو اور بات ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم 2 یا 3 جو ڈائریکشنز ہیں وہ خود ان کو مجبور کریں گی حل کے لیے. ایک تو ہماری یوتھ ہے, اگر اس یوتھ کو آپ نے سکلز نہ دیں تو یہ یوتھ تیس نیس کر دے گی, آپ کی چوری بھی کرے گی, ٹیررزم میں بھی جائے گی اور ایکسٹریمزم میں بھی جائے گی اینڈ سچ. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سکلز دینی پڑیں گی, اور سکلز دیں گے تو شاید وہ اس کنسٹرکٹیو پروڈکٹیو طریقے سے چلیں. دوسرا جو آپ کی ایس ایم ایز ہیں, اسمال بزنسز ہیں,
آپ ان کو ڈائریکشن دیں ایکسپورٹیبل ہونے کا، ڈالر کمانے کا، تو وہ آپ کی اکانومی کی جو نیچے کی لہر ہے اس کو وہ سٹیبل کریں گے، امپلائمنٹ بھی وہی دیں گے اور ایکسپورٹیبل بھی وہی کر دیں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشرز ہیں، جس میں آئی ایم ایف کے پریشرز بھی ہیں، جس میں یورپ کا جو جی ایس پی پلس ہے جو ہیومن رائٹس کی بات بھی کرتا ہے، وہ انٹرنیشنل آپ کی چیزیں نہیں بکیں گی اگر آپ شری لنکا کے بندے مار دیں گے یا کسی اور ملک کے بندے مار دیں گے۔ ایکسٹریمزم ابھی اس دن سے آج تک آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بند پڑی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے زبردست 3 پوائنٹ رکھے، کیا ہم ان حل کی جانب جا رہے ہیں، کوئی قدم لے چکے ہیں؟ نہیں، یہ گورنمنٹ نہیں جا رہی، نہیں جا رہی۔ میں بس میرے پر ٹائم کا میں لغاری صاحب اگر آپ ایگری کرتے ہیں کہ حل موجود ہیں تو حل کی طرف نہ جانے میں رکاوٹ کون اور کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا سسٹم، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، یہ سارے ادارے، سارے انسٹیٹیوشن، یہ جو جن کو ہم مقدس کہتے ہیں، ایگزیکٹو برانچ، پارلیمنٹ، اس میں بیٹھے ہوئے افراد، یہ جو ہم جتنے ہمارا سسٹم چلا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں، رکاوٹ ہیں پاکستان کی خوشحالی میں۔ پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے اور پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے دنیا میں۔ ایسے وسائل بہت کم لوگوں کے پاس ہیں، ایسی محنت کش لوگ بہت دنیا میں کم ہیں، ان کے آگے رکاوٹ ہیں ہماری رولنگ ایلیٹ، پوری اشرافیہ، اور اس کے اندر صرف سیاستدانی، ہر قسم کے اشرافیہ۔ درست۔ سید قاضی صاحب مختصراً آپ بھی کہتے ہیں حل ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں حل ہے، مگر رکاوٹ بھی سامنے آ گئی۔ ہم نے 0 سے 100 تک کا سفر تو طے کر لیا، بٹ واپس ہم آگے 0 پہ کہ یہ سب کچھ ہی رکاوٹ ہے، تو سر اب کیا؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ حال بیانڈ دس رولنگ ایلیٹ ہے، یہ بالکل تاریخ، یہ بوسیدہ ہو چکے ہیں، ان کے نظریات بوسیدہ ہو چکے ہیں، ان کی پارٹیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، یہ تاریخ میں متروک ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بڑے بندے نے کہا تھا نا، جس وقت تک یہ نظام موجود ہے اس کی گلتی سڑتی لاش دفن جو ہے وہ دیتی رہے گی آپ کو، اس کی تجویز و تکفین کرنی پڑے گی۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ یوتھ آئے گی، 65% یوتھ ہے یہاں کی، اور جو ہے اب دیکھیں پولیٹیکل پارٹیاں، یہ حکومت بھی کہتی تھی یوتھ ہے، میرا مطلب ہم یہ نہیں پھیلانا حال موجود اگر ہیں تو اس ملک کی اس یوتھ کو تلاش کرنے پڑیں گے، اور بیانڈ دیز پولیٹیکل سٹرکچر۔ اور اس میں یہ بھی بات ٹھیک ہے، صرف پولیٹیکل پارٹیز یا سیاستدان اس رسپانسیبل نہیں ہیں، بلکہ وہ پروڈکٹ ہیں اس کرپشن کی جو ریاست کرتی رہی ہے۔ تو ان سے بیانڈ ہمیں ایک ویلفیئر سٹیٹ چاہیے جو عوام دوست سٹیٹ ہو، جس کے تصورات موجود ہیں، جس کی ہمارے پاس تاریخ بھی موجود ہے، روایات بھی موجود ہیں۔ سید قاضی صاحب، نذیر لغاری صاحب، ڈاکٹر قائد صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔